बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आज हम मैदे की बीमारियों में जो जो टेस्ट होते हैं उन पे बात करेंगे कि अगर किसी को मैदे की इलामात हो तो डॉक्टर उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करेगा ताकि पता चले कि उस मरीज को मैदे की क्या बीमारी है। तो आज के लेक्चर का उन्वान है मैदे के मुख्तलिफ टेस्ट। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज के लेक्चर का मौजू है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मैदे की बीमारियों के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो नाजरीन, जो आम टेस्ट है जो कि मैदे के लिए किया जाता है वो है एच पायलोरी। जिस किसी को भी मैदे की बीमारी रही हो वो एच पायलोरी टेस्ट से आशना है और उसको उसके डॉक्टर ने या किसी और के कहने पे एच पायलोरी का टेस्ट लाजिमन हुआ होगा। दूसरा जो टेस्ट किया जाता है मैदे के लिए वो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या टेलीविजन के जरिए या अल्ट्रासाउंड के जरिए मैदे का मुआयना करना। तीसरा जो टेस्ट है वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी, यानी कैमरे के जरिए खुराक की नाली और मैदे का मुआयना करना। चौथा टेस्ट है कोलोनोस्कोपी, यानी कैमरे के जरिए बड़ी आंत का मुआयना। और एक और टेस्ट है जो कि अमूमन किया जाता है कि जिस वक्त ये अरकान हो और हमें शक पड़ता हो कि ये अरकान जिगर की नालियों की बंदिश की वजह से है, तो एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ERCP। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं: एच पायलोरी टेस्टिंग, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, अपर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ERCP। अब हम आने वाले स्लाइड्स में एक एक टेस्ट की जरा तफसील जानना चाहेंगे कि एच पायलोरी टेस्टिंग कैसी होती है, अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है और इसमें हमें क्या क्या मालूमात होती हैं, अपर जी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। तो इन पे थोड़ा सा हम मज़ीद तफसील से रोशनी डालेंगे कि ये टेस्ट क्या है, क्यों किए जाते हैं और इन टेस्टों से हमें क्या क्या मालूमात मिल जाती हैं। तो एच पायलोरी ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि मैदे में पाया जाता है और इस बैक्टीरिया की वजह से मैदे में मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि मैदे की सोजिश या जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, मैदे का अल्सर या जिसको मैदे का जख्म बोलते हैं, ड्यूडीनल अल्सर या छोटी आंत का अल्सर इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा इन दोनों को मिला के पैलोरिक पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। इसके अलावा ये मैदे की सरतान का भी बायस बन सकता है, यानी मैदे के कैंसर का भी बायस बन सकता है। तो ये जो आपको सुर्ख नजर आ रहा है ये मैदे का अंदरूनी हिस्सा है और ये इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं जिसको एच पायलोरी बोलते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, यानी ये आपको समझाने के लिए बड़ा बताया गया है। ये इतने बड़े बड़े बैक्टीरिया नहीं होते, ये छोटे बैक्टीरिया होते हैं और इसके अपने एक जिसके जरिए मूवमेंट करते हैं, इसके अपने जो है ना ये फ्लैजेला होते हैं कि जिसके जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत कर रहे होते हैं, या ये इनकी टांगे होती हैं कि जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि किसी के मैदे में एच पायलोरी है कि नहीं है? तो उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। एक है उसके खून का टेस्ट जिसको एक स्ट्रिप के जरिए किया जाता है या फिर उसको जो है ना इलाजा टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको यूरिया ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा एक तीसरा टेस्ट है जिसको एच पायलोरी स्टूल एंटीजन बोलते हैं, जो बड़े पखाने पे होता है। और एक और टेस्ट है एंडोस्कोपी के जरिए किया जाता है कि जिसमें कैमरा अंदर डाल के डायरेक्ट बायोप्सी लेके उसका एक या तो CLO या क्लो टेस्ट किया जाता है या उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है। तो अब हम जरा तफसीलन देखेंगे कि ये ब्लड टेस्ट कौन से हैं, कैसे किए जाते हैं, यूरिया ब्लड टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, एच पायलोरी स्टूल एंटीजन क्या है। तो ये हम थोड़ा सा जरा तफसीलन देखना चाहेंगे। ब्लड टेस्ट जो है एच पायलोरी, एक जिस तरह के मैंने कहा, एक या तो स्ट्रिप पे होता है या दूसरा इलाजा पे होता है। स्ट्रिप में इस तरह की छोटी सी वो प्लास्टिक में ये स्ट्रिप बंद होती है। जब इस स्ट्रिप को निकालते हैं खून डाल दिया जाता है यहाँ पे और उसके बाद पता चलता है कि आया इस शख्स को एच पायलोरी है कि नहीं है।
ایچ پیلوری اسٹرپ ٹیسٹ بہت عام ہے، عموماً یہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سستا ٹیسٹ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جس شخص کو ایچ پیلوری نہ بھی ہو یا جس نے کئی مہینے پہلے یا سال پہلے ایچ پیلوری گزاری ہو، اس میں یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے. اسی طرح ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی شخص میں ایچ پیلوری نہیں ہے لیکن اس کا ایچ پیلوری ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. تو ایچ پیلوری ٹیسٹ اگرچہ یہ ہمیں آئیڈیا تو دیتا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں کرتا کہ اس شخص میں ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ہے کہ نہیں ہے. دوسرا جو خون پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ایچ پیلوری الیزا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ذرا زیادہ سینسٹیو ہے. ایچ پیلوری ٹیسٹ اسٹرپ ٹیسٹ کے مقابلے میں زیادہ سینسٹیو ہے، یعنی اسے زیادہ کنفرم معلومات ملتی ہیں. لیکن پھر بھی اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ جو پہلی دفعہ جب کسی شخص کو ایچ پیلوری کا انفیکشن ہوا اور اس نے ایچ پیلوری اینٹی باڈیز چیک کی، اس وقت تو یہ پازیٹیو آ جاتی ہیں. اس کے بعد اگر وہ بیکٹیریا مر بھی جائے، بیکٹیریا سے اس کا سٹمک کلیئر بھی ہو جائے، پھر بھی یہ ایچ پیلوری الیزا ٹیسٹ ہمیشہ پازیٹیو آتا ہے. جس طرح کہ یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے اسی طرح یہ ٹیسٹ بھی پازیٹیو آتا ہے. تو اس کی بھی ڈائگنوسٹک سگنیفیکنس یا تشخیص کرنے کی صلاحیت یا تشخیص کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا کہ باقی ٹیسٹوں کا ہے. تو کیا کیا جائے کہ ایچ پیلوری اسٹرپ ٹیسٹ بھی نہیں بتاتا کہ آیا ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے، اور ایچ پیلوری الیزا ٹیسٹ بھی نہیں بتاتا کہ آیا اس کو ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے جو سب سے کنفرم کرنے والا ٹیسٹ ہے وہ ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ. یعنی یوریا بریتھ کے سانس کو بولتے ہیں بریتھ ٹیسٹ، یوریا بریتھ ٹیسٹ. یعنی سانس میں یوریا کو چیک کیا جاتا ہے، اور اگر یہ یوریا بریتھ ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص میں ایچ پیلوری پازیٹیو ہے. یعنی یہ جو ایچ پیلورائی ہوتا ہے یہ یوریا پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ یوریا خون کے ذریعے معدے سے خون میں جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ لنگ میں آتا ہے، پھیپھڑوں میں آتا ہے، اس کے بعد جب پیشنٹ وہ سانس باہر نکالتا ہے تو سانس میں یوریا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک سلوشن ہوتا ہے جو کہ وہ پی لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اسی میں جب اپنی سانس وہ باہر کی سانس کی ہوا جمع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو یوریا بریتھ ٹیسٹ ہے کہ نہیں ہے. تو پہلے ایک سولوشن دیتے ہیں، اس کے بعد اس پاؤچ میں وہ اپنی باہر نکالی جانے والی یعنی سانس کی ہوا کو جمع کرتا ہے. جس طرح کی عورت نے لمبا سانس وہ سولوشن پیا ہے، پھر لمبا سانس لیا، اور اب اس کے بعد جتنی بھی وہ سانس باہر نکالے گی وہ اس میں جمع کرے گی. جب اس میں جمع کرتے ہیں تو وہ اس مشین کے ساتھ لگا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا اس میں یوریا ہے کہ نہیں ہے. اگر یوریا بریتھ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے شخص کے معدے میں ایچ پیلوری کا جراثیم موجود ہے. یہ سب سے کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ، یعنی نان انویزیو، جس میں انویژن نہیں ہوتی ہے. تو نان انویزیو کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ، جس سے 100% پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد ایچ پیلوری انڈوسکوپک بایاپسی، یعنی ہم انڈوسکوپی کے ذریعے ٹیشو لیتے ہیں اور اس ٹیشو کو پھر ہم سولوشن میں ڈالتے ہیں جس کو کلو ٹیسٹ بولتے ہیں. تو اگر پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، اور اگر ایچ پیلوری نہیں ہے تو وہ اسی طرح یلو رہتا ہے. اس کے علاوہ ہم مائکروسکوپ کے ذریعے بھی معلوم کرتے ہیں کہ اس شخص میں ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے. ایک اور ٹیسٹ ہے جو کہ میں نے ادھر تفصیلیں نہیں بتایا لیکن وہ سٹول ٹیسٹ ہے کہ پاخانے کا تھوڑا سا پارٹ لے کے پاخانے میں ایچ پیلوری کا اینٹیجن چیک کرتے ہیں کہ اس میں ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے. تو بلڈ ٹیسٹ، اسٹرپ ٹیسٹ، الیزا ٹیسٹ اتنے زیادہ کنفرمیٹری نہیں ہے، تشخیص میں اتنی زیادہ معاون ثابت نہیں ہوتے. اگر موجود بھی ہوں تو اس سے یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اس شخص میں ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے. اس طرح یوریا بریتھ وہ کنفرم کرتا ہے، وہ لازمی بتاتا ہے کہ اس میں ایچ پیلوری ہے. اس طرح ایچ پیلوری اسٹول اینٹیجن بھی بتاتا ہے کہ اس میں ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے بعد 2 انویزو ٹیسٹ کے جس میں انڈوسکوپ کو معدے میں ڈال کے معدے سے تھوڑا سا پیس لے کے چیک کیا جاتا ہے آدھا کلو ٹیسٹ میں یا اس کی مائکروسکوپ کے ذریعے کہ اس میں ڈائریکٹ دیکھا جاتا ہے ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں. یہ جو 2 ٹیسٹ ہیں جو میں نے آپ سے کہا، یہ یوریا بریتھ ٹیسٹ اور ایچ پیلوری اسٹول اینٹیجن ٹیسٹ، یہ انڈائریکٹ ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ
اس شخص میں ایچ پیلوری موجود ہے، جبکہ انڈوسکوپک بایپسی جو ہوتی ہے یہ ڈائریکٹ بتاتی ہے کہ اس میں ایچ پیلوری موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک اور ٹیسٹ جو ہے دوسرا وہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی جگر کیسا ہے، اس کے جو ہے نا گردے کیسے ہیں، معدہ کیسا ہے، اس کی جو ہے نا آیا پتے میں کوئی پتھری تو نہیں ہے، آیا معدے میں کوئی سوجن تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے میں پتہ چلتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے زخم کا پتہ نہیں چلتا۔ عموماً من میں دیکھا ہوا ہے کہ مریض الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے معدے میں زخم ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معدے کے زخم کی معلومات نہیں ہوتی۔ معدے کے زخم کی معلومات صرف ایک ٹیسٹ سے ہوتی ہیں اور وہ ہے انڈوسکوپی۔ یہ جو ایچ پیلوری ہمیں پازیٹیو آتا ہے، اس سے بھی یہ یقینی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کو معدے کا زخم ہے۔ ہاں، اس کا رسک بڑھ جاتا ہے، اس کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ اس شخص کو معدے کا زخم ہو سکتا ہے، لیکن ہم قسمیت طور پہ ہم قسم نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کو معدے کا زخم ہے۔ تو ایچ پیلوری کا پازیٹیو آنا، ایچ پیلوری کا ٹیسٹ خراب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی اس شخص کو معدے کا زخم ہے۔ اور الٹرا ساؤنڈ پہ تو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا کہ کسی شخص کو معدے کا زخم ہے کہ نہیں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا اس کی پتے میں تو پتھری ہے کہ نہیں ہے، اس کی جگر میں خدا نہ خواستہ کوئی رسولی تو نہیں ہے، معدے میں کوئی رسولی تو نہیں ہے، پیٹ میں کوئی اور گلٹیاں تو نہیں ہے، گردے کیسے ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں یقیناً رکھیے گا۔ اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو اپر جی انڈوسکوپی بولتے ہیں، یعنی انڈوسکوپ بولتے ہیں، یا کمپیوٹر کے کیمرے کے ذریعے معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم منہ کے ذریعے اس انڈوسکوپ کو اندر ڈالتے ہیں، پھر اس میں پورا معدہ چیک کرتے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں یہاں پہ ڈالا گیا ہے، تو یہ خوراک کی نالی کا معائنہ کرتے ہیں، معدے کا معائنہ کرتے ہیں، اور چھوٹی آنت کے شروع کے حصے کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آیا اس شخص میں معدے میں سوزش ہے کہ نہیں ہے، جس کو گیسٹرائٹس بولتے ہیں، آیا اس کے معدے میں کوئی زخم تو نہیں ہے جس کو پیپٹک السر بولتے ہیں، اور آیا اس شخص کے معدے میں خدا نہ خواستہ کوئی گلٹی یا کوئی کینسر تو نہیں ہے۔ اور ایچ پیلوری کے لیے پھر ہم اس معدے سے یہاں سے تھوڑا سا پیس لے لیتے ہیں، بایپسی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے، اور کلو ٹیسٹ کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ اس میں ایچ پیلوری ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح دیکھیں یہ انڈوسکوپ کے ذریعے یہ ہم نے یہ مختلف معدے کی مختلف پارٹس کا معائنہ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے معدے کی کلر، اندرونی سطح کی یا میوکوزا کی کلر کیسی ہے، کوئی السر تو ہے نہیں ہے، اس میں کوئی گلٹی تو ہے کہ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کولونوسکوپی۔ کولونوسکوپی بھی کولونوسکوپ بھی بالکل اپر جی انڈوسکوپ کی طرح ہے، لیکن اس میں ہم کیمرے کے ذریعے بڑی آنت کا معائنہ کرتے ہیں۔ پخانے کی جگہ سے اس کو ہم اندر ڈالتے ہیں اور پھر اوپر لے کے جاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی بڑی آنت کا حصہ ہے، یہ پوری بڑی آنت، یہاں تک ہم پوری آنت دیکھ لیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو کوئی بواسیر وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی زخم تو نہیں ہے، کوئی گلٹی تو نہیں ہے، خدا نخواستہ کینسر تو نہیں ہے، آیا اس کو کوئی اندرونی کوئی زخم تو نہیں ہے جس کو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز یا السریٹو کولائٹس بولتے ہیں۔ اگر کہیں سے خون آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بڑی آنت کا معائنہ جس انڈوسکوپ کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کو کولونوسکوپی بولتے ہیں۔ کولون کا مطلب ہے بڑی آنت کو کولون بولتے ہیں، سکوپی کا مطلب ہے دیکھنا۔ تو کولونوسکوپی وہ ٹیسٹ جس کے ذریعے ہم بڑی آنت کے اندرونی حصے کا معائنہ کرتے ہیں اور اس کے مختلف پارٹس دیکھتے ہیں۔ جس طرح کے اس شخص میں دیکھیں یہاں پہ گلٹی ہے، یہاں پہ دیکھیں زخم آئے ہوئے ہیں، تو پوری طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بڑی آنت میں کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح ای آر سی پی، تو ای آر سی پی میں ہم یہ بھی اپر جی انڈوسکوپی کی طرح کا ٹیسٹ ہے، لیکن اس پہ جب ہم اندر جاتے ہیں اور چھوٹی آنت میں جا کے پھر اس کے بعد ہم ایک ٹیوب کے ذریعے یہ جگر ہے، یہ جگر کی نالیاں ہیں اور نیچے لبلبا ہے، تو یہ جگر کی نالیوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، کہیں بندش تو نہیں ہے، کوئی پتھر اس میں تو نہیں ہے، سٹونز تو نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اس میں اسٹرکچر یا کینسر تو نہیں ہے۔ یہ پوری طرح معلومات ہو جاتی ہیں، اور اس کی ضرورت اکثر پڑتی ہے کہ جب یہ جگر کی نالی کی بندش ہو یا اس بندش کی وجہ سے یہ پھول گئی ہو، ڈائلیٹ ہو گئی ہو، اور شک پڑتا ہو کہ خدا نخواستہ کوئی خطرناک بیماری تو
نہیں ہے۔ اور اس طرح مختلف فلورسکوپ کے ذریعے یہ وہ ERCP کا سکوپ ہے، پھر پکچر لیے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ جو معدے کے مختلف ٹیسٹ ہیں اس میں جو سب سے عام ٹیسٹ جو ہے وہ ایچ پیلوری ٹیسٹنگ ہے، اور جس طرح کہ میں نے بولا کہ یہ اسٹرپ ٹیسٹ پہ بھی ہوتا ہے، ایلیازا پہ بھی ہوتا ہے، اسٹول اینٹیجن پہ بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد انڈوسکوپی کے ذریعے بایوپسی لے کے اس کو کلوڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو اسٹوپیتھولوجی یا بایوپسی کی جاتی ہے، مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے اس ایچ پیلوری کو۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم ٹیسٹ ہے، جو عام کیا جانے والا ٹیسٹ ہے، وہ ایبڈامنل الٹرا ساؤنڈ ہے۔ میں نے یہ بھی بولا کہ ایچ پیلوری پازیٹیو ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کو معدے کا السر ہے، ہاں چانس بڑھ جاتا ہے، لیکن معدے کے زخم کی یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو معدے کا زخم ہے۔ اس طرح ایبڈامنل الٹرا ساؤنڈ کبھی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس شخص کو معدے کا السر ہے، یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ معدہ کہیں پھولا تو نہیں ہے، اس میں کوئی گلٹی کا چانس تو نہیں ہے، اس کے پتے میں پتھری تو نہیں ہے، اس میں جگر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، گردے کیسے ہیں، آنتڑیاں کیسے ہیں، پیٹ میں پانی تو نہیں ہے، یہ چیزیں بتا سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بتا سکتا کہ اس شخص کو معدے کا السر ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ اپر جی آئی انڈوسکوپی، اور پھر جس میں خوراک کی نالی، معدہ اور چھوٹی آنت کے پہلے حصے کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور کولونوسکوپی کہ جس کے ذریعے بڑی آنت کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور ایک ERCP، یہ بھی انڈوسکوپی کا ٹیسٹ ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے کہ جن میں خوراک کی یہ جگر کی نالی کی بندش ہو گئی ہو، وہ پھول گئی ہو، ڈائلیٹ ہو گئی ہو، پھر ہم اس کے ذریعے معائنہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں پھولی ہے، کیوں بند ہے، اور اگر ضرورت پڑے وہاں پہ سٹونز ہے تو پتھری بھی نکال دیتے ہیں، وہاں پہ سٹینٹ پہ ڈال دیتے ہیں، خدا نخواستہ کینسر ہو تو سٹینٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معدے کی بیماریوں میں کیے جانے والے عام ٹیسٹ کون سے ہیں اور ان کی کیا کیا اہمیت ہے، اور ان ٹیسٹوں کے کرنے سے ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں۔ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا، انشاءاللہ پھر اگلے وہ لیکچر میں ہم یہ چیک کریں گے کہ جو انڈوسکوپی ہے، اس میں اپر جی انڈوسکوپی ہے اور کولونوسکوپی ہے، یہ کیسے کی جاتی ہیں اور اس کے طریقہ کا کیا ہوتا ہے۔ تب تک میں اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔